अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। रावलपिंडी की लाल हवेली से इस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। वो निगमेटिक लाल हवेली जिसके सीने में कई सियासी राज दफन, क्योंकि इसकी अपनी एक सियासी हैसियत है और उसके रूह रवा शेख रशीद साहब वक्तन फवक्तन वो शेयर भी करते रहते हैं और अपनी पठारी से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। इन्फॉर्म्ड आदमी है और अगर हम पिंडी में हो उनके साथ एक नशिस्त ना हो ऐसा मुमकिन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें यहाँ पर दावत देने के लिए। लाल हवेली बड़ी खूबसूरत है, मैं पहली मरतबा आई हूँ और बड़ा बाहर से एक मैजेस्टिक व्यू है, अलहदा नजर आती है पूरे मोहल्ले में ये लाल हवेली। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आप फाइटर हैं, छोड़ते नहीं है पीछा। लड़ लड़ा के आपने ले लिए अदालतों से रिलीफ। जलसा नहीं करने देती चाहती थी गवर्नमेंट आपको, लेकिन आपने कहा रिलीफ लेके दिखाऊंगा। देखें जी, जस्टिस अबादुर रहमान लोधी साहब ने बड़ी बात की है कि भाई हमले उस पर 3 हो चुके हैं, पहले खुदकुश हो चुके हैं। अपने हल्के में वो खिताब नहीं करेगा, लोगों से मुलाकात नहीं करेगा तो कैसे राब्ता करेगा? बताएं, कोई रीजन बताएं। सब डीसीओ वगैरह सब खामोश रहे और उन्होंने कल हमारे हक में फैसला दिया। आप देखें, मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि आज हफ्ते के दिन इन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई है। मैं खुद नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैंने नहीं सुना कि हफ्ते के दिन आप मजबूर कर दें किसी को कि वो रिव्यू पिटीशन सुने। सारी गवर्नमेंट गई है वहां। एक्चुअली ये हमारा जो जलसा है, यहाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कई दफा खिताब किया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कई दफा खिताब किया है, अल्ताफ हुसैन ने किया है, नवाब नसरुल्लाह ने किया है, पाकिस्तान के सारे चोटी के लीडरों ने किया। अवामी मुस्लिम लीग अब ये खुद कर रही है। किसी जमाने में हम लोगों को बुलाते थे, अब हमने समझा यार छोड़ो परे, ये काम हम खुद ही कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे मुखालिफ हमारे चौक में जलसा रख रहे हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया ये काम। 40 साल में कभी ये काम नहीं किया। कल इन्होंने थानों पे हमला किया है। देखें, थानों में, जिस मुल्क में पार्टी लीडर्स थाने के एसएचओ को मारें, थाने के अंदर खिड़कियां तोड़ें, मुलजम छुड़वा के ले जाएं, फिर पंजाब में कानून कहाँ है? लेकिन शेख साहब क्या वजह है? आपसे खौफजदगी की क्या वजह हो सकती है? सच, अल्लाह ने हमारे अंदर जो सच की एक ताकत और कुव्वत दी है, जिसका अल्लाह ने लोगों के दिलों में असर डाला है, और हुकूमत खाइफ ज़दा है। हमारे पास वसाइल नहीं है, इसलिए हम कैमरे से इनकलाब ला रहे हैं। लोग ला रहे हैं दौलत से, गाड़ियों से, जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से, हम ला रहे हैं जी कैमरे से। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे अवामी मुस्लिम लीग अब आपको गरीब की पार्टी प्रैक्टिकल नजर आएगी। लेकिन शेख साहब क्या वजह है कि बड़े बड़ों के गुनाह माफ हो जाते हैं? अगर आप मियां साहब की देखें, काबीना में, कतारों में, वो लोग जो उस वक्त उनके खिलाफ धुआंधार बयान देते थे उनको माफी मिल गई। शेख रशीद का गुनाह माफ नहीं होता। ऐसा क्या है आपने? ऐसा वापस में अपना सवाल वापस। सवाल पसंद नहीं आया, इसको रिफ्रेज कर लेती हूँ कि क्यों आपकी जो देखें जी, मैं जब धरने पे था लोगों ने कोशिश की, मैंने कहा उम्र के इस हिस्से में मेरा मुंह काला करना है। मैं आपको सच बताता हूं, मैं 7 दफा वजीर रहा हूं, वो इज्जत मुझे नहीं मिली जो अल्लाह ताला ने आज मुझे दी है। मैं कराची में जाता हूं, ट्रैफिक रुक जाती है। मैं अभी कोयटा गया हूं, मैं फकीर सा आदमी हूं, मैं वैसे ही चला गया गंडापुर साहब के साथ, तो मुझे आईजी का, डीआईजी मंजूर का फोन। उसने कहा जी आप आए हैं, हमें आपने, मैं कभी मैं नहीं इन्फॉर्म करता। सो हमें कुदरत की तरफ से लोगों ने जो सिक्योरिटी दी वो इन बड़े बड़े वज़राए आला से और लोगों से बेहतर थी। हम वो आवाज हैं जो जिनकी छतें टपकती हैं, जिनके घरों में बेटियों के बाल सफेद हो गए हैं कि वो डोली में नहीं डाल सकते, जिनके घरों में बच्चा MBA, जिनके घरों में बच्चे जो हैं कतार दर कतार पढ़े लिखे हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई कारखाना नहीं लग रहा, इनके बच्चे इतने लायक हैं कि लोहे पे हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है, और हमारे बच्चे पीतल पे हाथ लगाते हैं तो लोहा हो जाता है। अल्टीमेटली लोहा ही होता है, क्योंकि वही इनका काम है। शेख साहब बात आपने बिल्कुल सही की और अक्सर आपकी मकबूलियत की वजह ही है, अवाम कहते हैं हमारे दिल की बात करता है। अक्सर मैंने देखा लोग कहते हैं सही कह रहा है, लेकिन होता ये इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन हो, बल्दियाती इंतखाब हो, उठ के वोट वो नून लीग को डाल देते हैं। देखिए जी, डिपेंड करता है, लोग हल्कों में नहीं जाते। हम यहाँ बैठे हुए जी लाल हवेली में, एक मेरा भतीजा शेख राशिद शफीक, वो सिर्फ जनाजे पढ़ने पे ही है, अगर मैं ना हूँ। हम 24 आवर लाल हवेली में सर्विस देते हैं जी। लोगों से वोट लेना हमारी कोई, पहली दफा शेख बरादरी ने मेरे साथ सुलह की है जी। 7 इलेक्शन हमसे खफा रही, उन्होंने कहा जी नहीं, नवाज शरीफ कारोबारी बंदा है शेख साहब, है जी। पहली दफा शेख बरादरी इस नतीजे पे पहुंची है कि हम तबाह बर्बाद हो गए। शेख रशीद ठीक कहते हैं। तो अल्लाह का फजल है, हमने एक दफा हारे भी हैं, 2 दफा नवाज शरीफ साहब को, हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट, जब नवाज शरीफ साहब कैंपेन करते हैं हम लाशें लेकर आए हैं। इस मुल्क में कोई पंजाबी लीडर है जिसके घर के बाहर 5 नौजवानों की लाशें लगी हों, तस्वीरें लगी हों? हमने मुकाबला किया है जी, अब भी मुकाबला करेंगे। देखें, 1 मिनट, 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 1 मिनट,
कल सुबह हम हाई कोर्ट में खुद पेश हुए, हम इनके खिलाफ गए इलेक्शन कमीशन में, हम बड़े वकीलों को देख कर गए, हम भी सोमवार वाले दिन स्पीकर को नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करेंगे। ये हमने कल भी कहा, लेकिन हम अपने जलसे में लगे हुए हैं। सोमवार ना हुआ तो मंगल हुआ, जो दिन भी हुआ हम स्पीकर को इनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल करेंगे। ये पाकिस्तान के मामलात को जिस तरह चला रहे हैं, पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। जमहूरियत बेच रहे हैं कि नवाज शरीफ ना हुआ तो जमहूरियत गरक हो जाएगी। लेकिन आज उन्होंने खिताब किया, उनका कहना है मैं वो 50 साल के बारे में सोच रहा हूँ। आप लोग सोचते हैं कि वो चले जाएंगे, वो 50 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। बिजनेसमैन यही सोचता है ना, 1935 से लगा हुआ है, 30 कारखाने हो गए, 50 कारखाने हो जाएंगे, पैसा सारा बाहर ले जाएंगे। यहाँ सारे बैंकों का कर्जा है और कोई उनके खिलाफ केस नहीं सुन सकेगा। हर चोर जो है, हर कमीशन खोर जो है, हर मुल्क में धांधली की जो पैदावार है, 2 नंबर का बंदा जो 1 नंबर में आ गया, उनका गठजोड़ है। दिखावे में अपोजिशन खेल रहे हैं, दिखावे में एक दूसरे के खिलाफ जोड़ो कराटे कर रहे हैं, अंदर से मिले हुए हैं। अच्छा, ऑपोजिशन के बारे में उनके आज के जो अल्फाज थे वो था कि सब्ज बाग दिखाने वाले मुखलिस नहीं है। तो सब्ज बाग कौन दिखा रहा है, क्या किसको मुखातिब कर रहे हैं? हमारे पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल है जी, 6 अरब रुपया लगा चुके हैं, वहीं खड़ा है, 480 बेड का, और एक नर्सिंग कॉलेज बनाया है, लोगों को बेदखल किया, हजारों लोगों को, वहीं खड़ा है। अगर इसमें मैंने खुद जब शुरू के दिनों में मैं इलेक्शन जीता तो ऐसे शहबाज शरीफ साहब मिले, मैंने उनको कहा जी इसका नाम शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कॉलेज रख लो, ये एक्सप्रेस वे का मियाँ शरीफ एक्सप्रेस वे रख लो, जो सदर में कॉलेज है। देखें हमारे 80% प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे हल्के को मेरी सजा दी जा रही है। और वो कहते हैं अगर आप शेख रशीद को वोट ना देते तो अभी तक मेट्रो चली है, यहाँ जहाज चलते। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनकी सोचें कब बदलेंगी। दे आर नॉट व्हाट दे आर। अच्छा, अभी जो आप जलसे कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट का भी इमरान खान ने ऐलान किया हुआ है, ज़हनी खाका आप लोगों का क्या है कि आप किस तरह का प्रेशर बिल्ड करना पता नहीं, ये तो लगी लिपटी बातें करते हैं। वज़ीर आज़म इस्तीफा मैं दे तो फिर क्या स्टेट में बात करता हूँ। हमारी तहरीक नवाज शरीफ से निजात की तहरीक है, फिर क्या तहरीक होगा? निजात। निजात मिल गई, फिर अगला क्या हो? सेटअप क्या? एक खला कहाँ से आएंगे? इसी मुल्क से आएंगे। देखें, इसी मुल्क से मैंने आपसे अर्ज किया कि आज से अवामी मुस्लिम लीग मासेस में जाएगी, टाइम आ गया। और मैं आज आपका पहला ये इंटरव्यू है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये 25 दिन ही बड़े हैं। 25 दिन बहुत है। मैं नवाज शरीफ जीत सकता है, ये ना कि लोग ये कहनी है, लेकिन हारा तो इस बुरे तरीके से हार जाएगा, इस बुरे तरीके से हार जाएगा कि इस मुल्क में तमाम चोर, डाकू, लुटेरे, कमीशन खोर जेल के पीछे होंगे। जीत भी सकते। मैं ये नहीं कर जी आपने कहा था, पहले भी कहा था। लेकिन ये 25 दिन कैसे इंपॉर्टेंट है? 2014 की अगर हम बात करें, उस वक्त माइट पे थी ऑपोजिशन। 2016 इस हुकूमत के खात्मे का साल है। ये 25 दिन सियासत के बड़े अहम है। ये मेरा सियासी तज्जिया है। कोई मुझे लोग पामिस्ट्री का ना समझे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे किसी भी निजाम। मेरा सियासी ज़हन ये कर रहा है कि देखें, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया, राइट। कल चौधरी निसार ने माजरत के साथ अचकज़ई कौमी असम्बली में, मैं था नहीं वरना मैं उसको गले से पकड़ लेता वहां, मैं तो कोयटा में था, मैंने उसको बयान दिया वहां पे। अब देखें मैं किधर क्या बातें करूं। क्या लोकसभा में, दिल्ली लोकसभा में कोई आदमी रॉ के खिलाफ बयान दे सकता है जी? है किसी में जरूरत? लेकिन शेख साहब, ऐसा भी हुआ कि हिलरी ने अपने ही वहाँ पे हाउस के सामने अपनी फॉरेन पॉलिसीज की गलतियां मानी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। मसला किससे है कि जिसने ये सवाल उठाया उससे, या सवाल से मसला है? देखें जी, जो उन्होंने बयान दिया है ये इन्फ्लुएंस एजेंट है। मुझे तो दुख फजल रहमान साहब का, मैं सारी जिंदगी लोग उनके बारे में जो मर्जी कहें, मैं तो एहतराम से ही नाम लूंगा, आलम दीन है। शेरानी साहब भी और मुशर्रफ के दौर में उनकी साहब ने भी कहा कि मुलाकातें होती पॉलिसीज में कुछ झोल है, अगर अपने सवाल नहीं कोई उठाएंगे। फॉरेन पॉलिसी है क्या जी? आप मुझे बता दें, इस नवाज शरीफ साहब की, काबिले एहतराम नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी है क्या? इन्होंने पठानकोट पे बात करनी हो तो श्रीलंका से फोन करते हैं मोदी को, इन्होंने मोदी से बात करनी हो तो लंदन से बात करते हैं। इस मुल्क में इंडिया जो है सिविल न्यूक्लियर की तरफ जब जा रहा था तो चीन ने कहा कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, 8 मुल्क आप इस पे लॉबी करें, 8 मुल्क हम करते हैं। लंदन से फोन किया और फॉरेन ऑफिस को न्यूट्रल कर दिया, ये कह के जी कि इसके बाद आप भी ले लेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उनको कोई इतराज नहीं होगा। ये तो चीन स्टैंड ले गया, वरना उन्होंने 22 बिलियन US का अमेरिका को प्रोजेक्ट दिया, लेकिन वो नहीं, वो काउंटर हो गया। अब लड़ाई क्या है जी? लड़ाई बुनियादी तौर पर
یہ نہیں کہ اس میں ہم کوئی نیچے لگے ہوئے ہیں 44 یا 46 بلین ڈالر سوشل جو چائنا نیوکلیئر کوریڈور اکنامک کوریڈور کا مسئلہ ہے. چائنا کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ, اور ایک محدود جنگ بھی ہو سکتی ہے گوادر میں, ایک محدود جنگ ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ, کیونکہ انڈیا پاپٹ ہو گیا ہے امریکنز کا, اور اس امریکن الیکشن کے ساتھ ہی اس ملک میں ایک ہنگامہ خیز حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اور چین کہاں سے شروع ہوگا جی؟ پنگ یانگ سے, ملائیشیا, انڈونیشیا, بینکاک, انڈیا, کوئی راستہ نہیں ہے. 45 دن کا اس کا سفر ہے. یہ جو 7 دن کا سفر گوادر ہو جائے گا ساری دنیا سے رابطے کا, جو ہم نے 21,000 کلومیٹر اس کو جگہ دی ہے 43 سال کے لیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے خود کا بزنس مین ہے, اکنامک جب یہاں پر بوم ہوگا وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے, سب فائدہ اٹھائیں گے, وہی فائدہ اٹھائیں گے, اور کوئی فائدہ اٹھائیں گے. جب سڑک بنتی ہے, اشارہ بنتی ہے, ایک پوری ساتھ پراسپیرٹی لے کر آتی ہے نا, تو پھر ان کا اس پہ انٹرسٹ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں, انٹرسٹ ان کا ضرور ہوگا, ان کی مجبوری ہے. پاک فوج پیچھے کھڑی ہے, اور پاک فوج نے ان کی سیکیورٹی کے لیے جو اپنی تعداد بڑھانی تھی وہ بڑھا لی ہے. پاک فوج کو سپورٹ نہیں مل رہی کیسز کے بارے میں, پاک فوج کو وہ امبریلا نہیں مل رہا جو سول گورنمنٹ کی طرف سے ملنا چاہیے, پاک فوج کو وہ ڈائریکشن نہیں مل رہی جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پاک فوج جو ہے یا اس کے عسکری ادارے روز بروز آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, یعنی کافی سارا معاملات ان کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر حصی ختم ہو گئی ہے سروس کی. یہ کہتے ہیں مجھے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, مجھے کام کرنے دو, مجھے مت چھیڑو, حکومت آپ چلاؤ. سو ایسے عالم میں سمجھتا ہوں. چلے اسی پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کل ایک اہم پریس ریلیز سامنے آئی ہے پاکستان آرمی کی جانب سے, ISPR نے وہ جاری کی ہے. تو کس میں کس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے, ذرا شیخ صاحب سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ان سوال یہ ہے, لال حویلی میں ہم موجود ہیں, شیخ صاحب سے ہم کچھ بات چیت کریں. شیخ صاحب, کل ایک پریس ریلیز سامنے آئی, اور وہ کافی لمبی چوڑی میٹنگ کے بعد اس میں جو زبان ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. پڑھی ہوگی یقیناً آپ نے. لوگ کہتے تناؤ ہے, کچھ لوگ کہتے نہیں اتنا تناؤ نہیں ہے, صرف ایک اشارہ دیا گیا ہے. آپ کیسے سمجھتے, آپ کیسے انٹرپریٹ کریں؟ دیکھیں, فوجی کا اشارہ کوئی ٹریفک لائٹ نہیں ہے کہ کبھی گرین دے اور کبھی ریڈ دے. یہ فارمیشن کمانڈرز کے بڑے عرصے سے ایک ریزنٹمنٹ ہے, اور اس ریزنٹمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں جو حالات ہیں وہ کافی پیچیدہ ہے, اور وہ بار بار انہیں سمجھا رہے ہیں. میرے ایک دوست نے کل مجھے کہا ہے اگر یہ غلط ہو تو میں اس کو تصحیح کر لوں گا. 75 میٹنگ ہو چکی ہیں. 75. اگر میں غلط ہوں تو ISPR مجھے فون کر کے صحیح نمبر بتائے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور نواز شریف صاحب کی 75 میٹنگ ہو چکی ہیں. یہ پچھلے 20 سال میں آرمی چیفوں کی اتنی میٹنگیں نہیں ہوئی. رزلٹ کیا ہے جی؟ بگ زیرو. نواز شریف کے دل میں کلک ہے, وہ ہی از ناٹ وٹ ہی از. نواز شریف کو سمجھنے والے اس کے چہرے پہ نہ جائیں, اس کی سوچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جنرل جہانگیر کرامت جیسے ایک لفظ ہے, میں کہنا نہیں چاہتا, وہ بڑا آج کل پیمرا بہت ایکٹیو ہے, بین نہ ہو جائے. نہیں, میں پیمرا کیا کرے گا جی, وہ بین لگا لائٹ سا چیف آف آرمی سٹاف تھا, گڈو پپو قسم کا. اگر یہ گڈو پپو قسم کے چیف آف آرمی سٹاف سے نہیں چل سکا تو مونچھوں والوں کے ساتھ کیسے چل سکتا؟ وہ بیچارہ شریف صاحب بندہ تھا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. آصف نواز جنجوعہ صاحب سے ان کی نہیں بن سکی, کاکڑ سے ان کی نہیں بن سکی. اور مجھے اچھا یاد ہے کہ وہ کیا تھے, ایک اور تھے, کیا نام تھا ان کا, بیگ صاحب. ایک دن میں منسٹر تھا تو میں نے دیکھا کہ بیگ کی گاڑی کے اندر آٹومیٹک گن تھی چھوٹی. میں نے کہا بیگ صاحب آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں, یہاں گن بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے. مسکرا دی. میں نے کہا میاں ہتھیار اسی کا جس کے پاس, گھوڑا اسی کا جس کے پاس اس کی راس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب مسئلے کیا ہیں؟ مسئلے یہ ہیں کوئی پروگرس نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اتنا بینک لون لے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب,
اتنا ڈومیسٹک بینک لون لے رہے ہیں کہ اتنے نوٹ چھاپیں گے کہ غریب کی چیخیں نکل جائیں. لیکن فگرز تو کچھ اور کہتے ہیں, IMF سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے اور پتہ نہیں ہمارا یہاں پہ دیکھیں جی, ایک بات اب آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ سے عرض کروں, اسحاق ڈار صاحب کاغذوں کو بدلنے کے دنیا کے سب سے بڑے ماہر ہیں. جب مشرف میں کیبنٹ میں تھا تو انہوں نے IMF کو غلط ڈاکومنٹ دیے تھے, IMF کو غلط ڈاکومنٹ دیے. IMF نے جرمانہ کیا مشرف کی حکومت کو 10 ملین یا 20 ملین, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں اس وقت یاد. سو یہ ڈاکومنٹ بینکوں کو کیا چاہیے جی, وہ کارخانوں کو کیوں قرضہ دیں, وہ نواز شریف کو قرضہ دیں اس کی حکومت کو, للے تللے اڑائیں, 50 اور 30 ارب روپے کی میٹرو چلائے. اور جو حقیقی ہمارا راستہ ہے شیخ رشید ایکسپریس وے, میں نے کہا اس کا نام بدل لو, اس کو وہی لوگوں کو جہاں ہیں وہیں چھوڑ کے چلے جائیں. سو یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو, یہ ہے نواز شریف کی پالیسی. اپنے مطلب کی بات ہو تو کہتا ہاں میں ہوں جمہوریت, میں ہوں نواز شریف, میں بدلوں گا آپ کا پاکستان. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, رنگے ہاتھوں. لیکن اب قدرت کی طرف سے کیس اس جگہ پہ آ گیا کہ عمران خان کے خلاف بھی ریفرنس چلا گیا, وہ خود کہتے تھے کہ میرے سے شروع کرو, نواز شریف کے بھی چلا گیا. یہی فیصلہ کر دیں جی, اسی پہ کٹی کٹا نکال لیں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں جب ریفرنس دائر کر دیا تو سٹریٹ موومنٹ کی کیا ضرورت ہے, اداروں کے پاس سارے معاملات ہیں, حل کرنے دے بھی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں اس بات میں وزن تو ہے, اگر یہ ریفرنس کا فیصلہ ہونا چلے جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ جلد ہوگا؟ there is always face behind a case, یہ بیٹا میرا مشہور ڈائلاگ ہے یا جملہ ہے جو میں اکثر یوز کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بس کرو زبانی یاد ہو گیا. there is always face behind a case. نواز شریف کے فیس کے پیچھے ایک کیس ہے. دیکھیں ججز یہ لگاتے ہیں, آج جو ہمارے جج نے فیصلہ کیا, یہ عباد الرحمان لودھی کو انہوں نے ملتان ٹرانسفر کر دیا. ان کے بہت اثر ہیں ہائی کورٹ میں. اگر ان کا نہیں اثر بن سکا نا, انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا, پاک فوج میں وہ انہوں نے سیف الرحمان صاحب نے, اس دن میں ایئرپورٹ گیا تو مجھے جفا ڈال دیا, بلکہ بوسے دینے شروع کر دیے. میں کہا سیف خیریت ہے؟ کہتا جو بھی ہو آپ ہمارے مخالف ہیں, میرے گھر والے پروگرام آپ کے سنتے ہیں جی. کہنے لگا ہمارے گھر میں ہم نواز شریف کے کٹر سپورٹر ہیں, میری ساری فیملی, لیکن جب پروگرام لگ رہا ہو نا تو میرے گھر والے کسی اور کا پروگرام وجہ پوچھے آپ نے کیوں ایسے کیا؟ سمجھ گیا کہ سچ کی بھی ایک کشش ہوتی ہے. تو ان کے اپنے کیمپ کے اندر ہی آپ نے کنڈا ڈال لیا, ان کے اپنے کیمپ میں ہی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک طرح سے میرا مطلب ہے خیالات نے آپ کے چلے نا. سیف الرحمان پہ یہ تھا کہ وہ BMW, مجھے خود جنرل آصف نواز جنجوع اللہ اس کو غریق رحمت کرے, میں ایئرپورٹ پہ گیا, اس کے ہاتھ میں سٹک تھی. اس نے کہا شیخو بات سنو. میں گیا, اس نے کہا شیخو نواز شریف کو تو سمجھا دے جا کے کہ میرے فون ٹیپ کرتا ہے. میں نے کہا سر وہ کیوں کرے گا؟ کہتا وہ بلے کے ذریعے کرواتا ہے, بلا واز بریگیڈیئر جو. میں گیا, نواز شریف صاحب بیٹھے تھے, ایک مختار ان کا بندہ تھا. میں نے کہا جی اس طرح مجھے کہا. اس نے کہا بھی آپ میٹنگ بنا لیں, یہی فاروقی صاحب احتساب والے, یہ اس وقت دیکھتے تھے کمیونیکیشن کو. انہوں نے کہا ذکی, اکرم ذکی کے بھائی کا کیا نام تھا, جو زاہد صاحب بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, مختار بیٹھ جائیں اور اس کو دیکھیں. میں نے کہا یہ اپنے جو احتساب والے ہیں اس وقت جو ہیں, انہوں نے کہا شیخ رشید میرا تو خود فون ٹیپ ہوتا ہے, میں کیوں بیٹھوں گا میٹنگ میں. میں گھر آیا تو ایک بندے نے لال ویلی کے نیچے مفلر لپیٹا ہوا تھا, کہتا میٹنگ تے کر لینا, پہلے اپنی کیسٹ بھی سن لینا. میں نے لے لی. میں آج ایک ایسی چھوٹی بات کہنے لگا ہوں, قوم مجھے معاف کر دے. میرا کلیجہ پھٹا ہے اس بجٹ میں کتنے کروڑ روپے نواز شریف کی ٹوائلٹ کے رینوویشن کے لیے رکھے گئے. آئیں میڈیا پہ بتائیں وہ کون سے سونے کا پاٹ ہے جی جہاں انہوں نے ٹوائلٹ یوز کرنی. کتنے کروڑ روپے, یہ نہیں کہ نیا لگانے جا رہے ہیں, ٹوائلٹس کی رینوویشن پہ, مینٹیننس پہ. اب کوئی ان سے پوچھے جی کہ اس میں ڈائمنڈ والی ٹوائلٹ ہے جی, کوئی اس میں سونا لگا ہوا ہے جی. ہم غریب ملکوں کے ایسے بادشاہ لوگ, ان کو پتہ ہے یہ مردہ قوم ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو مرضی عدالتی کام کر لیں, جو مرضی فوج کر لے, جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے, مریں گے نہیں, ماریں گے نہیں, قربانی نہیں دیں گے, اپنا حق نہیں چھینیں گے,
یہ جمہوریت قائم نہیں ہے, ہر وقت خطرے میں, اور سب سے بڑا خطرہ اس جمہوریت کے لیے خود نواز شریف صاحب ہے. لیکن یہ آپ کا جو نیریٹو ہے عوام کا کیا, پاناما لیکس فار ایگزامپل, کرپشن کرپشن کرپشن, ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ یہ بات ہوتی رہی, عوام کے لیے کیا وہ سیریس مسئلہ نہیں ہے؟ وہ کیوں سڑکوں پر کیوں نکل آتے ہیں شیخ صاحب؟ عوام کی حالت توڑ دے وہ جو انقلابی طریقے سے دروازے گھس جائیں. میری بات سنیں, عوام کی صورتحال یہ ہے اس شہر میں جو بڑا سرمایہ دار ہے, میں سمجھتا ہوں سول وار کی ابتدا ہے, وہ کابل میں منتھلی بھیج رہا ہے. میں شہباز شریف صاحب ساری پولیس کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, پنڈی کے لوگ منتھلی ایک بندہ آتا ہے اور اس شہر میں جنہوں نے نہیں بھیجی اس کو گولی مار دی موٹر سائیکل والوں نے, ایک نہیں دو نہیں 3 بندوں کو مار دی. اب کل دیکھیں 8-10 دن ہوئے ہیں یہاں نسواری بازار میں 8 بجے وہ بیچارہ ڈر کے مارے اس کی آواز نکلی اور اس کے منہ پہ گولی مار دی انہوں نے. دیکھیں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جیل جانا, وہاں روٹی ٹائم پہ مل رہی ہے, پانی ٹائم پہ مل رہا ہے, بجلی کا پتہ ہے اتنے ہی گھنٹے بجلی جیل میں جا رہی ہے جتنی پنڈی میں جا رہی ہے. اڈیالہ جیل کی بجلی کا بھی وہی ٹائم ہے جو راولپنڈی شہر کا ٹائم ہے, جو لاہور کے شہر کا ٹائم ہے. ایک ایسا وقت آئے گا لوگ جیلوں سے ضمانتیں نہیں کرائیں گے, جیلیں چھوٹی پڑ جائیں گی, کیونکہ اس بڑی جیل سے لوگ کہیں گے وہ چھوٹی جیل بہتر ہے, وہ چھوٹی جیل میں رہنا پسند کریں گے. شاید وہاں کو آمدن بھی ہو جائیں جو سوٹا شوٹا بیچنے والے ہیں, چرس پاؤڈر بیچنے والے ہیں, کیونکہ اس ملک میں تو کرائم پروان جیلوں سے چل رہا ہے, جیلوں سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے. میں 30 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ عادی مجرموں کی علیحدہ جیل ہو. یہ جو پہلی بار چلے جاتے ہیں وہاں استاد شاگرد بن جاتے ہیں, وہیں سے ٹریننگ لیتے ہیں, وہیں سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کا کوئی سد باب ہو سکے. پر یہاں کوئی مانے تو ہماری بات سنے تو پھر کہیں. شیخ صاحب یہاں میں بریک لوں گی, واپس آؤں گی تو پھر آپ سے پوچھوں گی کچھ عرصے بعد چودھری نثار صاحب ایک دم ایکٹیو ہو کے تابڑ توڑ حملے کیوں کرتے ہیں اپوزیشن پہ, اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. لال حویلی میں ہم موجود ہیں, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ 25 دن اگلے بہت اہم ہیں اس گورنمنٹ کے لیے, کہتے ہیں ان کا سیاسی تجزیہ, کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے. یہاں پر میں جو کہ جانے سے پہلے سوال چھوڑ کے گئی تھی چودھری نثار کے حوالے سے, تو شیخ صاحب یہی جاننا چاہوں گی کہ کچھ عرصے بعد وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, لمبی پریس کانفرنس اور تابڑ توڑ حملے اکراس دا بورڈ, ہر اپوزیشن جماعت کو ایک ایک کر کے وہ نشانہ بناتے ہیں. تو یہ کوئی اسٹریٹجی ہے, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ کیا ہے؟ راجپوت ہے نا راجپوت ہے, موڈی ہے. اب آصف زرداری سے اس کی نہیں بنتی, جب لیڈر آف اپوزیشن تھا اس وقت بھی, اور فوج کی بھی نہیں بن رہی. سو دونوں کی لائن اور لینتھ ایک ہے. اور نواز شریف کے پاس کوئی ایسا وزیر نہیں سر نکلا ہوا, جو ہے تھوڑا بہت وہ کرپشن میں آدھا ملوث ہے. ان کے کیسز ہیں, شاید خاقان عباسی ہے کیسز میں, خواجہ سعد رفیق ہے کیسز میں جی, پورا وہ جو ان کی کالونیاں اور یہ اور وہ عابد شیر علی کیسز میں. سو تھوڑا سا نیٹ اینڈ کلین ہے, تھوڑا سا نہیں مکمل. لیکن اہم معاملات میں وہ اکثر میاں صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے, بنتی بات بگڑ جاتی ہے, کوئی ایسا بیان دے دیں گے شروع سے ہی ایسا. لیکن وہ پھر ایسی کیا کنجی ہے کہ ان کو اتنا ٹالرنس میاں صاحب لیول کا ہے کہ انہوں نے ان کو مارجن دیا؟ نواز شریف کے گروپ میں اس وقت 40 سے 70 جو ایم این اے ہیں وہ کنارے کھڑے ہوئے, سیٹی کے انتظار میں کہ کوئی سیٹی مارے تو وہ گئے. سیٹی خاموش ہے, سیٹی نہیں مر رہی. اور اس جس میں تھوڑا دمخم ہے, تپڑ ہے, جس میں وہ نثار ہے, اگر وہ سیٹی مارے تو 30-40 ایم این اے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ شہباز کے ساتھ لنک ہے, بڑی عجیب ہی سیاست ہے آج کل. وہ شہباز بول نہیں سکتا نواز شریف کے آگے, لیکن اگلی نسل کی جب سیاست شروع ہو جائے نا تو والدین بھی یا بھائی بھی بے بس ہو سکتے ہیں. شہباز چھوڑے گا نہیں نواز شریف کو. یہ مشرف کو بھی غلط فہمی تھی کہ بھی وہ بڑا تھرو ہے. میں نے کہا نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بزنس مین بھائی ہیں, ایک دوسرے کا انٹرسٹ واش کریں گے. اگلی جو نسل کی لڑائی ہے اس میں ایک دوسرے کی ریزرویشن ضرور ہیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سارے چینلوں میں کہہ رہا ہوں 3 مہینے بڑے ہیں, میں آج تو مجھے 25 دن پہ آ گئے ہوں. نواز شریف یہ نہیں میں کہتا کہ وہ جیت نہیں سکتا, وہ مال لگانا جانتا ہے. جی دیکھیں وہ کس طرح بوریوں کو بلیڈ مارتا ہے, گھر سے نہیں لگاتا. مال یا سیاسی تدبیر بھی کہہ سکتے ہیں, ایک پورا ایک سیاست میں ہی تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے داؤ پیچ سے اگلے کو چت کر دو. کوئی داؤ پیر نہیں, اس کی ماتھے اگلے کو چت کر دو پولیٹیکلی. دیکھیں میں اس کی ماتھے کی لکیریں تو نہیں بدل سکتا,
لیکن میں اس کی ذہنی بالودگی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. میں اس کی ماتھے کی مقدر کی لکیریں تو نہیں بدل سکتا, لیکن اس کا سیاسی طور پر وہ کتنا بالغ اور کتنا بین ہے, اور کتنا وہ بعض کا الٹی بھی مارتا ہے تو سیدھی پڑ جاتی ہے. لیکن شیخ صاحب پچھلے دونوں ٹینیور وہ نہیں کر پائے مکمل, اس مرتبہ وہ کافی بڑے بحرانوں سے نکل گئے. کچھ تو میچورٹی بحران تو بھی شروع ہوئے. 2014 بڑا مشکل. 2014 2 پارٹیاں نکلی باہر, ساری نہیں نکلی. 2 پارٹیاں, 3 پارٹیاں ہماری سب ملے. عوامی مسلم لیگ بھی کنٹینر پہ تھی, طاہر القادری صاحب تھے, عمران تھا. سو اس وقت ساری پارٹیاں جو ہیں, میں کوارڈینیٹر ہوں 22 پولیٹیکل پارٹیوں کا, سب نے, جن میں پیپلز پارٹی بھی ہے, تحریک انصاف بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے. اب وہ سارے لیڈرز جو ہیں وہ ملنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کے کچھ تحفظات ہیں, میں چاہتا ہوں وہ بھی دور ہو جائیں. تو یہ موقع فائنل موقع ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات, کیونکہ کچھ دن پہلے بلاول نے کہا تھا کہ گڈ لک اس تحریک کو, تو وہ مکس سگنلز, کیا یہ دروازے کھولنے کی ایک انہوں نے کوشش کی, پہلے ہاتھ بڑھایا ہے سافٹلی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ وہ تو تیار ہے جی. سوال یہ ہے کہ عمران خان تیار ہے یا نہیں تیار, یہ بگ کویسچن ہے. تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے پی ٹی اور پیپلز پارٹی ایک کنٹینر پہ نظر آئے؟ نہیں, عمران خان ایسا نہیں کرے گا. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, بلکہ میں نے اس سلسلے میں ان سے بات بھی کی ہے, وہ آن بورڈ نہیں ہے. وہ ابھی بھی سولو فلائٹ چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں. بلاول کے بارے میں میری یہ خواہش تھی کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھ جائیں, لیکن عمران خان آن بورڈ نہیں ہے. آپ کی 180 ڈگری رائے تبدیل ہوئی ہے بلاول سے ملنے کے بعد. اس سے پہلے جو ہے کچھ سخت الفاظ استعمال کرتے تھے, کیا ایسی جادو کی چھڑی بلاول نے گھما دی ہے کہ شیخ رشید نرم پڑ گئے آپ جب اس کا ذکر ہوتا ہے؟ دیکھیں, میری ذاتی رائے ہے کہ آصف زرداری ایک بدنام زمانہ سیاستدان ہے. اس کا بیٹا بھی نیٹ اینڈ کلین ہے اور سندھ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. بڑی ماں کا بیٹا ہے. میں نے اس کو خود کہا میٹنگ میں, میں نے کہا بھائی میں جو کہتا تھا وہ کہتا تھا, میں اس سے وڈرا نہیں کرتا. بندوں میں کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. اگر اس ملک نے چاروں اکائیوں کو لے کے چلنا ہے تو وہ سندھ کی ایک بڑی ماں اور بڑے نانا کا بیٹا ہے, اور سندھی جو ہیں وہ قدامت پرست سیاستدان ہیں, سیاسی ورکر ہیں. سو یہ ملک کی اکائیوں کے لیے سود مند ہے, اور کرپٹ معاشرے سے نجات کرنے میں اس کی سوچ ہے. ابھی میں میٹنگ میری طے تھی اس آج کے جلسے کے بعد, لیکن کیونکہ عمران خان آن بورڈ نہیں ہے تو پھر میں ذرا تھوڑی اور لیٹ کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں. تو عمران خان کے کیمپ پہ کس کے تحفظات ہیں؟ خان صاحب کے خود, مجھے کیمپ کا نہیں پتا, میں کیمپ سے بات نہیں کرتا. اچھا, نہ میری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے, میں صرف عمران خان کی حد تک بات کرتا ہوں, اسی لیے میرے خلاف وہاں کافی ری ایکشن رہتا ہے. میں نے کہا بھی میں 1 to 1 ہی بات کرتا ہوں. اور یہ مجھے اسکول اور کالج سے تبلیغ ملی ہے, ٹاک always with number 1 and oppose always number 1. بیچ کی کوئی آپ نے ٹیر نہیں رکھی, سیدھی ڈائریکٹ کال, ہاٹ لائن. اپنی لڑائیاں اتنی ہیں کہ ہاٹ لائن آپ نے ملائی. میرے لیے سب قابل احترام ہے, جہانگیر ترین, شاہ محمود, دوسرے لوگ ہیں. why should I involve there? تو میری بات عمران سے ہے, اگر عمران آن بورڈ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بلاول کی آپ نے بات کی کہ والد صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بدنام زمانہ سیاستدان ہے, لیکن بیٹا نیٹ اینڈ کلین ہے. پالیسیز سمجھا جاتا ہے کہ ابھی بھی آصف زرداری صاحب بھی امپلیمنٹ کرے, اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. تو پھر مختلف کیسے کوشش ہے کہ بلاول باپ کے چنگل سے باہر نکلے. یہ لوٹی ہوئی حرام کی دولت کو وہ استعمال کر سکتا ہے تو بے شک کر لے. ہر بڑا آدمی, میں نے آصف زرداری سے بہت پہلے ایک دفعہ بات کی, میں نے کہا آپ نے اپنی اس وقت, اس نے کہا اگر نواز شریف سے مقابلہ کرنا ہے تو میرے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے شیخ رشید. اس وقت جب بے نظیر برسر اقتدار تھی, یہ اس نے براہ راست مجھے کہا کہ شیخ رشید اگر نواز شریف سے مقابلہ کرنا ہے تو دولت ہونی چاہیے. آج میں سیاست کے اس پرائم ٹائم پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں دولت ہونی چاہیے, چاہے جوئے کی ہو, چاہے کمیشن کی ہو, چاہے منشیات کی ہو, چاہے ایفیڈرین کی ہو. جی, لوگوں نے 2-2 ٹن ایفیڈرین کے ڈکار مارے ہوئے ہیں اور ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, اور یہ لوگ ناچ رہے ہیں گھنگرو پہن کے جمہوریت کے نام پہ, چاہے حرام کی دولت ہو. اور بعض کا تو میں سوچتا ہوں کہ شاید دیانتدار ہونا بھی ایک غلطی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت سے بھی صلح کی کوششیں کی گئی؟ جیسے کل چودھری نثار صاحب نے کہا کہ آفرز کی گئی تھی کہ وہ ایان کا معاملہ, ڈاکٹر عاصم کا معاملہ, تو ادھر بھی کچھ بات چیت جاری ہے یا وہ بالکل they have given up؟ گورنمنٹ سائڈ کا تو نہیں مجھے پتا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ عسکری ذرائع سے انہوں نے رابطہ کیا. پہلے رحمان ملک صاحب نے 2-3 میٹنگز کی, پھر آج کل ایک بزنس مین کر رہے ہیں, بہت بڑے بزنس مین,
لیکن کسی صورت میں بھی عسکری ادارے جو ہیں وہ اس کو پاکستان آنا اس وقت جب تک میں انٹرویو دے رہا ہوں الاؤ نہیں کر رہے. کل کا کوئی پتہ نہیں. دیکھیں نا, ایم کیو ایم بھی کبھی نظریاتی ہو جاتی ہے, کبھی سیاسی ہو جاتی ہے, اور کبھی نظریہ ضرورت پہ چلی جاتی ہے, کبھی جوڈو کراٹے پہ چلی جاتی ہے. سو اس کی بھی لک قابل قبول نہیں ہے جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. کل بدل جائے تو پھر یہ نہ کہیں جی وہ آ گیا. سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا. چونکہ آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کیا, آخری سوال ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کی مشکلات آسان ہوتی ابھی مستقبل قریب میں آپ کو دکھائی دے رہی؟ ایم کیو ایم خود ایک لچکدار پارٹی ہے, اور وہ اگر ایم کیو ایم لندن کے چنگل سے آزاد ہو جائے تو ان کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. اگر رابطہ کمیٹی 9-0 پہ ہو جائے تو ان کی مشکلات آسان ہو سکتی ہے. اگر رابطہ کمیٹی لندن ہوگی تو وہ بحران میں رہیں گے, مشکلات میں رہیں گے, ان کے معاملات پھنسے رہیں گے. میں ابھی بھی سکتا ہوں کہ 9-0 رابطہ کمیٹی از فار بیٹر دین لندن رابطہ کمیٹی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ صاحب. وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے, ہمیں اجازت لینی ہوگی. اپنے دیکھنے والوں سے لکھنا مت بھولیے گا, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا.